हमारे पास तशरीफ़ ले आए। और शबी भाई, आप अगर कुर्सी पे बैठ सकते हैं अगर आपको तकलीफ है तो। बगैर जी जी, मैं हस्ब आदत बराए सवाब 4 मिसरों से अपने शबी भाई शेरी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे मोहतरम बड़े भाई शबील हसन अफजाउल हसन साहब को आप समात फरमाएंगे, जो मोहताज तारुफ नहीं है, माशाल्लाह से पूरे हिंदुस्तान में वो पढ़ा करते हैं और लोग उनको जानते हैं। बहरहाल हस्ब आदत बराए दुआ हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 4 मिसरे आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ कि ज़ाहिर मेरे रसूल की अजमत न पूछिए, ज़ाहिर मेरे रसूल की अजमत न पूछिए, ये वो नबी है जिनका नवासा हुसैन है। ज़ाहिर मेरे रसूल की अजमत न पूछिए, ये वो नबी है जिनका नवासा हुसैन है। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और बाइजाज़े नबी अल्लाह अकबर बात करते हैं, बशर क्या मुरसल आज़म से पत्थर बात करते हैं। बाइजाज़े नबी अल्लाह अकबर बात करते हैं, बशर क्या मुरसल आज़म से पत्थर बात करते हैं। और शबे मेराज किसका मर्तबा है क्या है खुदा जाने। शबे मेराज किसका मर्तबा क्या है खुदा जाने। नबी बाहर अली पर्दे के अंदर बात करते हैं, नबी बाहर अली पर्दे के अंदर बात करते हैं। और हमें दारो रसन की बंदिशों से क्यों डराते हो, हमें दारो रसन की बंदिशों से क्यों डराते हो कि हम ऐसे ही मौक़ों पे तो खुलकर बात करते हैं, कि हम ऐसे ही मौक़ों पे तो खुलकर बात करते हैं। और तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्म इलाही का। नारे सलवात। देखिए अली जनाब मौलाना सैयद अब्बास शाह साहब नकवी हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात। कि हम ऐसे ही मौकों पर तो खुलकर बात करते हैं। और तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्म इलाही का, तसलसल टूट सकता ही नहीं इल्म इलाही का। अगर कुरान चुप हो जाए तो हैदर बात करते हैं, अगर कुरान चुप हो जाए। इन्हीं मिसरों के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब शबीउल हसन साहब और ज़ियाउल हसन साहब से आए और बारगाह इमाम नज़राना अक़ीदत पेश करें। आप ज़िया भाई, शबी भाई से गुजारिश है कि बारगाह इमाम में चंद अशार आपकी समातों का हवाला करें। नारे सलवात। नारे सलवात। लाओ वो एक शख्स जो कि बहुत बावक़ार था, नाम उनका था
शरीफ इबादत गुजार था। पढ़ता था वो नमाज तहज्जुद हर एक शब, इस दर्जा नेक बंदे परवरदिगार था। दुनिया को छोड़ कर यूं गए शरीफुल हसन। दुनिया को छोड़ कर यूं शरीफुल हसन गए, और बाग़े जिना में उनका बड़ा इंतजार था। वो एक शख्स जो कि क्या कह रहे हैं शफी साहब, मरहूम फैज़ान कर रहे थे अपने मिसरे, और यकीनन एक एक मिसरे में सच्चाई है। बहरहाल क़िबला मौजूद हैं, बस 104 मिसरे आपको ये समझो के हवाले कर रहा हूँ कि अली का चेहरा लहद में उतर कर देखते हैं, अली का चेहरा लहद में उतर कर देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। अली का चेहरा लहद में उतर कर देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। नजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, नजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल। रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। नजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखते हैं। और किस कदर मिलती है ठंडक दिल पर हाथ रखकर देखना, किस कदर मिलती है ठंडक दिल पर हाथ रखकर देखना। एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना, एक प्यासे को कभी पानी पिलाकर देखना। और करबला दिल में है, दिल में उतर कर देखना, करबला दिल में है, दिल में उतर कर देखना। 1 मिनट में धड़कने होंगी 72 देखना, करबला दिल में है, दिल में उतर कर देखना। 1 मिनट में धड़कने होंगी 72 देखना। और इसलिए मेराज पे अहमद से पहले थे अली, क़िबला, इसलिए मेराज पे अहमद से पहले थे अली। मेजबा का काम है पहले से आकर देखना, इसलिए मेराज पे अहमद से पहले थे अली, इसलिए मेराज पे अहमद से पहले थे अली। मेजबा का काम है पहले से आकर देखना। और दूर क्यों बैठा है परचमे अब्बास के नजदीक आ, दूर क्यों बैठा है परचमे अब्बास के नजदीक आ, ये सिखाएंगे तुझे आंखें उठाकर देखना। दूर क्यों बैठा है परचमे अब्बास के नजदीक आ, ये सिखाएंगे तुझे आंखें उठाकर देखना। नारे सलवात। 4 मिसरे शहजादी कौनैन के हवाले से, और सोस खान आपके सामने बस हस्बे वादा हस्बे दुआ पढ़ रहा हूँ, हस्बे सवाब पढ़ रहा हूँ कि क्यों मुसल्ले पे मेरे तस्बीह नूरानी ना हो, क्यों मुसल्ले पे मेरे तस्बीह नूरानी ना हो। और हौज़े कौसर क्या भला उसमें अगर पानी ना हो, क्यों मुसल्ले पे मेरे तस्बीह नूरानी ना हो, हौज़े कौसर क्या भला उसमें अगर पानी ना हो। और उस जगह तुम ढूंढने निकले हो ज़हरा का जवाब, उस जगह तुम ढूंढने निकले हो ज़हरा का जवाब, जिस जगह फिज़ा की जूती का कोई सानी ना हो। उस जगह तुम ढूंढने निकले हो ज़हरा का जवाब, जिस जगह फिज़ा की जूती का कोई सानी ना हो। कैसा सरदारे में लायक कौन रिजवाने जना, कैसा सरदारे मलायक कौन रिजवाने जना। जब तलक ज़हरा तेरे चौखट की दरबानी ना हो,
जब तलक जहरा तेरे चौखट की दरबानी न हो, और आखिरी शेर आपकी रहमत तमाम के, रोटियों को भेज के रास्ता बता दे फातिमा, रोटियों को भेज के रास्ता बता दे फातिमा, ताकि आयत को उतरने में परेशानी ना हो। रोटियों को भेज के रास्ता बता दे फातिमा, रोटियों को भेज के रास्ता बता दे फातिमा, ताकि आयत को उतरने में परेशानी ना। चलिए रोटियों के अगले 4 मिसरे और के। मांगी फिजा ने दुआ खुल्द से आई रोटी, मांगी फिजा ने दुआ खुल्द से आई रोटी, पंजतन के लिए हूरों ने पकाई रोटी। मांगी फिजा ने दुआ खुल्द से आई रोटी, पंजतन के लिए हूरों ने पकाई रोटी। और लेना देना है पड़ोसी की तरह खालिक से, लेना देना है पड़ोसी की तरह खालिक से, कभी हमने तो कभी उसने मंगाई रोटी। लेना देना है पड़ोसी की तरह खालिक से, लेना देना है पड़ोसी की तरह खालिक से, लेना देना है पड़ोसी की तरह खालिक से, कभी हमने तो कभी उसने मंगाई रोटी। आइए इन मिसरों के साथ मैं गुजारिश गुजार हूँ मोहतरम बड़े भाई ज़ियाउल हसन साहब और शबीर हसन साहब के सोज़ो सलाम के नजराने पेश करें। नारे हैदरी, नारे सलवान। जिसकी ऐने हरम हक में विलादत हो जाए, जिसकी ऐने हरम हक में विलादत हो जाए, क्यों न वो क़िबले बाब विलायत हो जाए, उसकी खुद अपनी इबादत की अदा क्या होगी, और जिसके चेहरे पे नजर करना इबादत हो जाए, जिसके चेहरे हुसैन जबकि चले बाद दोपहर को न था कोई के जो था में रकाबे तो सन को सकीना झाड़ रही थी, अबा के दामन को हुसैन चुपके खड़े थे, झुकाए गर्दन को, नासरा था
کوئی شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے رلا رہی ہے دلوں کو لٹی ہوئی سرکار نہ پیدلوں کے پرے ہیں نہ مرکبوں کی قطار اجڑ گیا وہ چمن ہو گئی خزاں وہ بہار نہ کوئی حاجب دربار نہ کوئی خدمتگار مقام ہو کا ہے اور جس جا نگاہ مڑتی ہے حسین کے در دولت پہ خاک اڑتی ہے رلا رہی ہے جب ظہر تک حسین 72 کو ہو چکے ایک دو پہر میں چھوٹے سے لشکر کو ہو چکے قاسم کو رو چکے علی اکبر کو
اصغر کو رو چکے سیدانیوں نے رو کے کہا شو روشن سے اب لو زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے جب ظہر تک حسین. جو حضرات ابھی بھی اس انتظار میں ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ براہ کرم فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں، اور اگر وہ کسی سبب فرش پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو براہ کرم کرسیوں پہ تشریف رکھیں. مولانا مصعب ہمارے بیچ موجود ہیں، اور مجلس میں شرکت وہی ہے کیونکہ جیسے عبادتیں قبلہ موجود ہے، نماز کا پڑھنا عبادت، روزے کا رکھنا عبادت، فرش مجلس پہ بیٹھ کے مجلس کو سننا بھی ایک اہم عبادت میں شمار ہے. آئیے سرکار، آج جن مرحوم کی مجلس ہے ان کا ایک تعلق رضولی سے تھا، تو آج جدی میں سوچ رہا ہوں کہ رضولی کے جو شعراء مولانا صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، تاکہ لکھنؤ کے لوگ بھی جانیں کہ کیا کیا انہوں نے کہا ہے. تو یہ میں آغاز کرتا ہوں عظیم خالق مرحوم صاحب کے 4 مصروں سے. اور قبلہ باب خیبر کا وزن شعراء نے اپنے حساب سے بہت کم کیا، لیکن میں سوچ رہا ہوں اور سوچتا ہوں اور دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس نوعیت کا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے نہ گزرا ہو. نعرہ صلوات. رشدی بھائی، 100 طرح کے رنگ وریے اجو سے مرحوم عظیم خالق صاحب، 100 طرح کے رنگ وریے مدت شبیر میں، 100 طرح کے رنگ وریے مدت شبیر میں، نور کی کرنیں سمٹ سکتی نہیں تصویر میں. 100 طرح کے رنگ وریے مدت شبیر میں، نور کی کرنیں سمٹ سکتی نہیں تصویر میں. اور برگے گل پر جیسے شبنم پا کرن، برگے گل پر جیسے شبنم پا کرن، باب خیبر یوں سبک ہے دست خیبر گیر میں. برگے گل پہ جیسے شبنم پا کرن، برگے گل پہ جیسے شبنم پا کرن، باب خیبر یوں سبک ہے دست خیبر گیر میں. آئیے میں وفا رضولی صاحب مرحوم اللہ ان کو جبر رحمت میں جگا دے، 4 مصرے ان کے کہ کوئی بھی عید منا لے غدیر کے دشمن، کوئی بھی عید منا لے غدیر کے دشمن، نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں. کوئی بھی عید منا لے غدیر کے دشمن، نئے لباس بھی ان کو پرانے لگتے ہیں. وفا صاحب مرحوم، نئے لباس بھی ان کے پرانے لگتے ہیں. مشاہدہ ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی، مشاہدہ ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی، جو بھوکے لوگ ہیں وہ بھی لٹانے لگتے ہیں. مشاہدہ ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی، مشاہدہ ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی، جو بھوکے لوگ ہیں وہ بھی لٹانے لگتے ہیں. آئیے میں نقیر دولوی کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ میرا شیوا ہے مجلس و ماتم، میرا شیوا ہے مجلس و ماتم، زندگی وقف ہے برائے حسین. میرا شیوا ہے. اب میں رضا رضولوی کے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ بنت حیدر سے خطابت کا سلیقہ سیکھو، بنت حیدر سے خطابت کا سلیقہ سیکھو، راہ پرخار پہ بیمار سے چلنا سیکھو. بنت حیدر سے خطابت کا سلیقہ سیکھو، راہ پرخار پہ بیمار سے چلنا سیکھو. اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، محترم بن کے جیو شان سے مرنا سیکھو. اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، محترم بن کے جیو شان سے مرنا سیکھو. نعرہ صلوات. ظاہر رضولی صاحب کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ اس کو لحد کا خوف نہ تو ڈر قضا کا ہے، اس کو لحد کا خوف نہ تو ڈر قضا کا ہے، مضبوط ربط جس کا شہ کربلا سے ہے. زائر مجھے لہد کے اندھیروں کا ڈر نہیں، زائر
مجھے لہد کے اندھیروں کا ڈر نہیں، رشتہ میرے کفن کا جو خاک شفا سے ہے، رشتہ میرے کفن کا جو خاک شفا سے ہے۔ آخری 4 مصرے نیّر سسری مرحوم کے یاد آ گئے ہیں کہ عشق حیدر کا ہی سہارا ہے، عشق حیدر کا ہی سہارا ہے ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے، عشق حیدر کا ہی سہارا ہے ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے۔ اور شب عاشور فیصلہ ہوگا، شب عاشور فیصلہ ہوگا، حر ہمارا ہے یا تمہارا ہے، شب عاشور فیصلہ ہوگا، حر ہمارا ہے یا تمہارا ہے۔ اور موت نے سب کو مار ڈالا مگر، موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے، موت نے سب کو مار ڈالا مگر موت کو کربلا نے مارا ہے۔ حضرات، اس سے قبل کی مجلس شروع آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور سیر بار توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید شریف الحسن زیدی ابن سید محمد احمد زیدی کی روح کو احسال کر دیں۔ کچھ 4 مصرے تمیزاً یاد آ گئے، یہ بہت ضروری ہے یہاں کے لیے کہ ہاتھ باندھے ہوئے اور خدمت شبیر میں ہے۔ یہ صرف مصرے ہیں، اس کو کوئی خدا کے لیے ادروائز نہیں لے گا۔ ہاتھ باندھے ہوئے اور خدمت شبیر میں ہے، سنگ اب آئینہ بن جانے کی تدبیر میں ہے، سنگ اب آئینہ بن جانے کی تدبیر میں ہے۔ ہر کسی کو نہیں ملتی یہ فرش عزا، پاک ہے جس کا لہو مجلس شبیر میں ہے، پاک ہے جس کا لہو مجلس شبیر میں ہے۔ آئیے ان مصروں کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں محترم علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شریف الحسن صاحب زیدی ابن مرحوم سید محمد احمد صاحب زیدی کی روح کو احسال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرات گرامی، یہ 40ویں کی مجلس ایک ایسے شریف النفس اور ایک ایسی شخصیت کے احسال ثواب کی مجلس ہے کہ جن کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ
کہ ایسے فقرے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے جس میں خداوند عالم ان افراد سے جو مسلسل اللہ کے ذکر سے وابستہ رہتے ہیں اور کسی بھی حال میں اللہ کے ذکر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ان سے ایک وعدہ فرما رہا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں ہرگز تم کو فراموش نہیں کروں گا۔ دیکھیں یہ وعدہ اور اس وعدے کے الفاظ اپنی جگہ ہیں، بہت پڑھے لکھے افراد ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ اس وعدے کی گہرائی میں جائیں اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اور اس طرح کے جتنے بھی وعدے اللہ نے اپنے بندوں سے فرمائے ہیں ان میں خاص فلسفہ ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اہمیت احکام شریعت کی ہوتی ہے وہی اہمیت جذبہ شرافت کی ہوتی ہے، اور فرمائیں اللہ کی نظر میں جو اہمیت احکام شریعت کی ہے وہی اہمیت جذبہ شرافت کی ہے۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ زیادہ تر مذہب میں جو احکام ہیں ان میں حکم الہی پر، عبادات پر، اعمال صالحہ میں عمل کرنے کے لیے جو شرطیں رکھی گئی ہیں تو ان شرطوں میں ایک بڑی واضح سی شرط یہ ہے کہ زیادہ تر احکام میں حکم پہ عمل کرنے والے کے لیے مسلم ہونا ضروری ہے اور مومن ہونا ضروری ہے۔ زیادہ تر جو حکم دیے گئے ہیں تو عمل کرنے والے کے لیے مسلم ہونا اور مومن ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے نماز پڑھنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، حج کے لیے حج کرنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ دینے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے۔ مگر کچھ احکام ایسے بھی ہیں کہ جس میں نہ مسلم ہونے کی شرط رکھی گئی ہے اور نہ مومن ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن میں نہ مسلم ہونے کی شرط ہے نہ مومن ہونے کی شرط ہے۔ آپ پوچھیں وہ کون سے احکام ہیں تو دو حکم ایسے ہیں کہ جس میں نہ مسلم ہونے کی شرط ہے نہ مومن ہونے کی شرط ہے، نہ اسلام کی شرط ہے نہ ایمان کی شرط ہے، اور ان دو میں پہلا حکم ہے اطاعت والدین کا حکم، پہلا حکم ہے ماں باپ کی اطاعت کا حکم، اور دوسرا حکم ہے غریبوں کی مدد کا حکم۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں اطاعت والدین کے لیے نہ اسلام کی شرط ہے نہ ایمان کی شرط ہے، نہ مسلم ہونے کی شرط ہے نہ مومن ہونے کی شرط ہے۔ اس کے لیے مسلم و مومن ہونے کی شرط نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں، آپ خود مطالعہ کریں، آپ خود تاریخ پڑھیں، آپ خود روایت و حدیث پڑھیں اور آیات پڑھیں، اس میں مسلم و مومن ہونے کی شرط نہیں ہے۔ اطاعت والدین میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اگر والدین مسلم ہیں تو ان کی خدمت کرنا اور وہ مسلم نہیں ہیں تو ان کی خدمت نہ کرنا، اگر والدین مومن ہیں تو ان کی عزت کرنا اور اگر مومن نہیں ہیں تو ان کی عزت نہ کرنا۔ ایک روایت آپ کو نہیں ملے گی، بلکہ حکم ہے کہ اگر والدین غیر مسلم بھی ہوں تو ان کی خدمت کرو، اگر ماں باپ غیر مومن بھی ہیں تو ان کی عزت کرو۔ چنانچہ اس کے ساتھ ایک روایت بھی ہے کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جب مدینے میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص جو غیر مسلم تھا، نان مسلم تھا، وہ مدینے آتا جاتا رہتا تھا تجارت کے لیے، اور وہ اکثر امام سے بھی ملاقات کرتا تھا، اور پھر امام سے ملاقات ہوتے ہوتے وہ امام کے کردار سے اور امام کی تعلیمات سے اور امام کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، اتنا امپریس ہوا کہ اس نے کلمہ اسلامی بھی زبان پر جاری کیا اور مذہب جعفری بھی اختیار کیا، یعنی وہ مسلم بھی ہو گیا اور وہ مومن بھی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن گیا، وہ 2-4 مہینے بعد لوٹ کے آیا تو اس نے کہا کہ حضرت جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اور جب سے میں مومن ہوا ہوں، جب سے میں نے مذہب جعفری اختیار کیا ہے، میری زندگی میں ایک الجھن سی پیدا ہو گئی ہے۔ تو امام نے کہا وہ الجھن کیا ہے؟ تو کہا وہ الجھن یہ ہے کہ میں تو مومن ہو چکا ہوں، میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، لیکن میری والدہ ابھی بھی اپنے پرانے مذہب پر قائم ہیں، میری والدہ ابھی غیر مسلمہ ہیں، وہ غیر مومنہ ہیں۔ تو جب تک میں مسلم نہیں ہوا تھا، میں مومن نہیں ہوا تھا، میں اپنی والدہ کی بے پناہ خدمت کرتا تھا، راتوں کو اٹھ کے ان کے احکام پہ عمل کرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا، ان کا علاج کراتا تھا، لیکن اب میں مسلم ہوں، وہ غیر مسلمہ ہیں۔ بہت توجہ سنیے گا، میں مومن ہوں، وہ غیر مومنہ ہیں، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں اپنی غیر مومنہ والدہ کی عزت کروں یا نہ کروں، میں ان کی خدمت کروں یا نہ کروں؟
تو امام مسکرائے، فرمایا اب تم جتنی خدمت پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کیا کرو۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا اب جتنی عزت پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کیا کرو۔ تو عزیزوں، ایک مسئلہ والدین کی اطاعت کا مسئلہ ہے کہ نہ اس میں مسلم ہونے کی شرط ہے نہ مومن ہونے کی شرط ہے۔ دوسرے غریبوں کی مدد، چیریٹی، خلق خدا کے کام آنا، اس میں بھی مسلم و مومن ہونے کی شرط نہیں ہے۔ آپ کو ایک روایت میں نہیں ملے گا کہ اگر کوئی پریشان حال مسلم ہو تو مدد کرنا اور وہ مسلم نہ ہو تو مدد نہ کرنا۔ کوئی بھوکا مسلم ہو تو اسے کھانا کھلانا اور وہ مسلم نہ ہو تو اسے کھانا نہ کھلانا۔ کوئی غیر مسلم پیاسا ہو تو اسے پانی نہ پلانا اور وہ مسلم ہو تو اسے پانی پلانا۔ دیکھیے یہ جملہ انشاءاللہ رائے گا نہ جائے گا، آپ متوجہ ہیں کہ غریبوں کی مدد کے معاملے میں بھی نہ مومن ہونے کی شرط ہے نہ مسلم ہونے کی شرط ہے۔ غریبوں کے مدد کے معاملے میں بھی مذہب دیکھ کے مدد کرنے کا حکم نہیں ہے، ضرورت دیکھ کے مدد کرنے کا حکم ہے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں دین و اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مذہب دیکھ کے مدد کیا کرو، دین کہہ رہا ہے کہ ضرورت دیکھ کے مدد کیا کرو۔ تو عزیزو، یہ دو معاملے جو ہیں، ایک ماں باپ کی اطاعت کا مسئلہ، اس میں ماں باپ کا مسلم ہونا مومن ہونا شرط نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کا مسئلہ، اس میں بھی ان کا مسلم و مومن ہونا ضروری نہیں ہے۔ نماز کے لیے بس نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے۔ روزے کے لیے روزہ رکھنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے۔ حج و زکوٰۃ کے لیے حج و زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مسلم ہونا ضروری ہے۔ لیکن اطاعت والدین کے لیے والدین کا مسلم ہونا شرط نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کے لیے غریبوں کا مسلم ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، روزے کا تعلق شریعت سے ہے، حج کا تعلق شریعت سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق شریعت سے ہے، لیکن اطاعت والدین کا تعلق جذبہ شرافت سے ہے۔ کیا سنایا بھائی، میں ایک بڑے شریف النفس بزرگ کی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اطاعت والدین کا تعلق جذبہ شرافت سے ہے، غریبوں کی مدد کا تعلق جذبہ شرافت سے ہے۔ دیکھیے اللہ جذبہ شرافت کو احکام شریعت کی طرح سے دیکھتا ہے، اسی لیے ابھی 2 مہینے بعد ذی الحج کا مہینہ آئے گا، اللہ کی محبت میں قربانیاں پیش کی جائیں گی، مگر وہاں بھی یہ قانون بنایا گیا کہ دیکھو ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرنا، اس کی آنکھوں کے سامنے چھری نہ لہرانا، بغیر پانی پلائے اس کے گلے پر چھری نہ رکھنا۔ ماں باپ تو ماں باپ ہیں، غریب تو غریب ہیں۔ جانوروں کے لیے بھی جو شریعت نے قانون بنائے ہیں، یہ قانون پیغام دے رہے ہیں کہ شریعت پہ عمل کرنا، مگر دامن شرافت کو چھوڑ کے عمل نہ کرنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں ایک صلوات اس سے بہتر پڑھیں تو میں عرض کروں آپ کو، توجہ فرمائیے گا کہ جذبہ شرافت، میں عرض کر رہا ہوں اللہ کی نظر میں جو اہمیت احکام شریعت کی ہے وہی جذبہ شرافت کی ہے۔ اور اس کی دوسری دلیل عزیزوں قرآن میں موجود ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ہے، جب آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جب آپ قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو جہاں قرآن میں اللہ نے پیغمبروں کے قصیدے پڑھے، نبیوں کی منقبتیں پڑھیں، اماموں کا تذکرہ کیا، جہاں اللہ نے رسولوں کی منقبتیں بیان کی، وہی قرآن میں اللہ نے جس انداز سے نبیوں کے قصیدے بیان کیے، پیغمبروں کے قصیدے بیان کیے، اماموں کی منقبتیں پڑھی ہیں، رسولوں کی تعریفیں کی ہیں، اسی طرح قرآن میں اللہ کچھ ایسے افراد کا بھی تذکرہ کر رہا ہے، کچھ ایسے لوگوں کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ جو نبی نہیں ہیں مگر اللہ ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، وہ رسول نہیں ہیں مگر اللہ ان کی مدح کر رہا ہے، وہ امام نہیں ہیں مگر قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے۔ بھائی اللہ نے غیر انبیاء اور غیر رسول کے بھی قصیدے پڑھے۔ میں پوچھوں گا کہ پالنے والے یہ نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ یہ غیر انبیاء کا تذکرہ کیوں ہے؟ دیکھیے قرآن میں نے عرض کیا بہت سے ایسے افراد ہیں جو نبی نہیں ہیں، جو رسول نہیں ہیں، مگر ان کی بھی مدح ہو رہی ہے۔ آپ پوچھیں وہ کون لوگ ہیں؟ تو اصحاب کہف نبی نہیں تھے، قرآن ان کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ جناب آسیہ رسولوں میں نہیں ہیں، قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ جناب حزقیل پیغمبر نہیں ہیں، قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ حبیب نجار پیغمبر نہیں ہیں، قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے۔ ارے میں 2 قدم آگے بڑھتا ہوں، جناب ابو طالب رسولوں میں نہیں ہیں۔ قبلہ تشریف لائیں، صلوات پڑھ دیں، صلوات اور پڑھ دیں، آپ تشریف لائیں، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
دیکھیے بہت ہی مقدس و محترم خانوادے جناب باقر العلوم علی اللہ مقامہ کے خانوادے کے بزرگ عالم دین مولانا عباس صاحب بھی ہماری تائید کے لیے تشریف فرمائیں. آپ ان کے استقبال میں ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں محمد علیہ. تو اذان گرامی، اصحاب کہف نبی نہیں ہیں، قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے. جناب حزقیل پیغمبر نہیں ہیں، قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے. جناب آسیہ فہرست رسولان میں نہیں ہیں، قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے. جناب ابو طالب کا نام 12 اماموں میں نہیں ہے، قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے. بی بی ختیجہ رسولوں میں نہیں ہیں، قرآن ان کی بھی تعریف کر رہا ہے. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اصحاب کہف کا قصیدہ کیوں پڑھا گیا؟ جناب ابو طالب کی مدح کیوں کی گئی؟ جناب آسیہ کا قصیدہ کیوں پڑھا گیا؟ تو آواز آئے گی کہ سنو، نبیوں کی تعریفیں نبوت کی بنیاد پر ہیں اور رسولوں کی تعریفیں رسالت کی بنیاد پر ہیں، مگر اصحاب کہف کی تعریف ان کی شرافت کی بنیاد پر ہے. اصحاب کہف کی تعریف ان کی شرافت کی بنیاد پر ہے. جناب آسیہ کا قصیدہ ان کی شرافت کی بنیاد پر ہے. جناب حزقیل کا ذکر ان کی شرافت کی بنیاد پر ہے. جناب حبیب نجار کا تذکرہ ان کی شرافت کی بنیاد پر ہے. اس کا مطلب اللہ اپنے بندوں میں صرف یہ نہیں دیکھتا ہے کہ نبی کتنے ہیں، رسول کتنے ہیں، وہ یہ بھی دیکھتا ہے اس کے بندوں میں شریف کتنے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. بھئی اللہ جذبہ شرافت رکھنے والے کی، شرفا کی بڑی قدر کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ کہیں اصحاب کہف کا قصیدہ، کہیں جناب آسیہ کا تذکرہ، کہیں جناب حبیب نجار کا ذکر ہے، کہیں جناب حزقیل کا تذکرہ ہے، کہیں جناب ابو طالب کی مدح پڑھی ہو رہی ہے، کہیں جناب ختیجہ کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ قرآن میں یہ جتنے شرفا کا ذکر ہوا ہے، یہ جتنے شرفا کا ذکر ہوا ہے، ان میں ذرا سا ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جب اصحاب کہف کا ذکر ہوا تو ان کے عمل کو قرآن نے ان کا عمل کہا. جب جناب آسیہ کا ذکر ہوا تو آسیہ کے ذکر عمل کو اللہ نے آسیہ کا عمل کہا. جب حبیب نجار کا ذکر ہوا تو حبیب نجار کے عمل کو حبیب نجار کا عمل کہا. مگر جب جناب ابو طالب کا ذکر ہوا تو ان کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا. جب جناب ختیجہ کا ذکر ہوا تو ان کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا. بھائی سمجھایا کہ جتنے شرفا ہیں ان کا عمل ان کا اپنا عمل ہوتا ہے، مگر ابو طالب و ختیجہ کا عمل اللہ کا عمل ہے. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. جو عمل اللہ کی خوشنودگی کے لیے کیا جائے اسے للہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے ہو اسے من اللہ کہتے ہیں. بھائی جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے اسے للہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے کیا جائے اسے من اللہ کہتے ہیں. اس کا مطلب سارے شرفا للہ کے دائرے میں آتے ہیں، ابو طالب من اللہ کے دائرے میں آتے ہیں. بھائی للہ ہونا اور ہے، من اللہ ہونا، للہ والے اور ہیں، من اللہ والے اور ہیں. تو حزقیل ہونا اور ہے، ابو طالب ہونا. بھئی جملہ چاہے جیسے سنیے گا، حزقیل ہونا اور ہے، ابو طالب ہونا اور ہے، بیوی ہونا اور ہے، ختیجہ ہونا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں عرض کر رہا ہوں جذبہ شرافت کی بنیاد پر اللہ جو احکام شریعت کو امپارٹنس دیتا ہے وہی جذبہ شرافت کو دیتا ہے. جذبہ شرافت کی اتنی اہمیت ہے کہ اصحاب کہف اور جناب آسیہ اور جناب حزقیل ان کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ بر بنیاد شرافت ہو رہا ہے. اور پھر شرافت کی اتنی قدر ہے کہ دیکھیں تاریخ میں 2 ہجرتیں ہیں. ایک ہجرت کہلاتی ہے ہجرت نبوی اور ایک ہجرت کہلاتی ہے ہجرت حبشہ. پیغمبر مائیگریٹ ہو کے جب مکے سے مدینے گئے تو اسے کہا جاتا ہے ہجرت نبوی. اس ہجرت سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی ہے، اس ہجرت کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے. ہجرت حبشہ یہ ہے کہ مکے میں جب کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی کے دامن کو تنگ کیا گیا تو 70 کلمہ پڑھنے والے جناب جعفر طیار کی قیادت میں، اب پوری توجہ سنیے گا، افریقہ چلے گئے تھے، حبشہ چلے گئے تھے. اس کو کہا جاتا ہے ہجرت حبشہ.
اب ہجرتیں دو ہیں مگر ان دونوں ہجرتوں میں ایک بات کامن ہے. وہ بات کامن یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی تب بھی سپر بن کے ابو طالب کا بیٹا سامنے آیا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ اور جب پیغمبر نے ہجرت کی تب بھی سپر بن کے ابو طالب کا بیٹا نظر آیا. ایک ہجرت میں جعفر طیار نظر آئے, ایک ہجرت میں حیدر کرار سامنے نظر آئے. اس کا مطلب جتنی تلواریں حفاظت اسلام میں نکلی ہیں وہ بنی امیہ کی نیام سے نہیں نکلی ہیں, بنی ہاشم کی نیام سے نکلی ہیں. اب وہ ہجرت ہجرت نبوی کہلاتی ہے, یہ ہجرت کہلاتی ہے ہجرت حبشہ. اب یہ 70 لوگ جناب جعفر طیار کی قیادت میں افریقہ پہنچے. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ غیر مسلم تھا, اس کو کہا جاتا تھا نجاشی. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے. جب یہ پہنچے انہوں نے کہا کہ ہمارے شہر میں ہماری زندگی کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے اور ہمارا جینا دوبھر ہو رہا ہے, ہم تمہارے ملک میں پناہ لینے آئے. تو اس نے پناہ دی. اب یہ پناہ لے کے رہ رہے تھے جناب جعفر طیار کے ساتھ. پوری توجہ سنیے گا, 70 کلمہ پڑھنے والے. اور پھر ان کو ڈھونڈتے ہوئے مکے کے مشرکین پہنچے اور انہوں نے بادشاہ حبش سے کہا کہ معاذ اللہ خاکم بدہن نقل کفر کف نباشد, ہمارے شہر مکہ میں ایک نوجوان ہے جو دعوی رسالت کر رہا ہے اور لوگوں کو معاذ اللہ گمراہ کر رہا ہے. ہمارے یہ لوگ بھی اس کی گمراہی میں, اس کے بہکاوے میں آ کے تمہارے ملک میں آئیں, انہیں ہمارے حوالے کرو, ہم انہیں اپنے ملک لے جائیں. دیکھیں بادشاہ حبش شریعت پر تو نہیں چلتا تھا مگر جذبہ شرافت رکھتا تھا. بھائی توجہ سنیے گا, وہ شریعت پر نہیں چلتا تھا مگر جذبہ شرافت رکھتا تھا. اس نے کہا بھائی ہم ایسے پناہ لینے والوں کو تمہارے حوالے کیسے کر دیں؟ ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں, جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کا پکش بھی جانیں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی پوری توجہ سنیے گا. تو بادشاہ حبش نے, نجاشی نے جناب جعفر طیار کو بلایا اور کہا یہ تمہارے شہر کے رہنے والے ایسا ایسا اور ایسا کہہ رہے ہیں, تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری طرف متوجہ رہیے گا, تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب جعفر طیار نے پیغمبر اسلام کا تعارف کرایا اور تعارف کے بعد, پوری توجہ رکھیے گا, تعارف کے بعد صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تعارف کے بعد کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پہ ایک کتاب نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے قرآن. تو اب جیسے ہی کتاب کا نام سنا فوراً بادشاہ وہ نجاشی متوجہ ہوا. دیکھیں یہ پڑھے لکھوں کی بات ہوتی ہے کہ لٹریچر سے امپریس ضرور ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھائی لٹریری لوگ فوراً چونکتے ہیں کتابوں کے نام پر اور کہا کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ کہ قرآن نازل ہوا ہے. کہ اس قرآن میں کیا ہے؟ کہ احکام الہی ہیں, آیات الہی ہیں. تو نجاشی نے کہا کہ اگر کچھ آیتیں یاد ہو تو سناؤ. اب دیکھیں سننے والا تھا غیر مسلم, سننے والا تھا حضرت عیسیٰ کا ماننے والا. تو جناب جعفر طیار کو یاد تھا پورا قرآن جو اس وقت تک نازل ہو چکا تھا, مگر جناب جعفر طیار نے وہی آیتیں سنائیں جس میں حضرت عیسیٰ کے قصیدے پڑھے گئے ہیں. ہمارے یہاں جس میں جناب مریم کے قصیدے پڑھے گئے ہیں. بھائی مولا علی کے بھائی ہیں نا, مولا علی نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. وہی آیتیں سنانا شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. کہا اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ وقت یاد دلائیے کہ جب بی بی مریم سے فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے, پاکیزہ قرار دیا ہے, عالمین کی عورتوں میں افضل و برتر قرار دیا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ دنیا میں آئے تو آتے ہی بولنے لگے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں کتاب لے کے آیا ہوں, مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے, بننے نہیں آیا ہوں. کیا سنائیں آپ؟ نبی بنا کے بھیجا گیا ہے, نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. اس کا مطلب نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا ہے. کیا سنائیں آپ؟ یہ قرآن بتا رہا ہے نبی نبی بن کے آتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بڑا ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جو آپ کو ہر کتاب میں ملے گا. ادھر جناب جعفر طیار نے آیتیں سنانا شروع کی. آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں.
تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب جعفر طیار آیتیں سنا رہے تھے اور بادشاہ حبش کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنسو نکل رہے تھے افریقہ میں، اور قرآن دیکھ رہا تھا مکے سے۔ کیا سنایا بھائی؟ پوری توجہ فرمائیے گا، یہ خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت سنا رہا ہوں۔ آنسو نکلے حبش میں، قرآن نے دیکھا مکے سے، اور ان آنسوؤں کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں ان آنسوؤں کا ذکر ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا، ترا آیونہم، تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تفیض من الدم، میں تم دیکھو گے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، اور یہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا۔ بھئی آپ چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے گا، یہ قرآن ہے، میرا بیان نہیں ہے، یہ آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ حق کو پہچان گیا، آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے، آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا۔ اس کا مطلب قرآن میں حق کی پہچان قہقہے لگانا نہیں ہے، آنسو بہانا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ہمارا قرآن آنسوؤں کو حق کی پہچان قرار دے رہا ہے۔ اب آپ کسی بھی عالم سے، بھائی قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑا خانوادہ ہے پورے ہندوستان پر، ان کے خاندان کا احسان ہے، سلطان و مدارس اور یہ جو علوم پورے ہندوستان میں نشر ہوئے آپ کے بزرگوں کی دین ہے۔ بڑے اعتماد کے ساتھ قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھئے کہ یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ آیت نمبر رضی بھائی 83، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ، وہ جب وہ سنتا ہے جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تفیض من الدم، میں تم دیکھو گے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، اور یہ آنسوؤں کا بہنا پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچان گیا۔ کسی بھی فرقے کے عالم سے پوچھئے، یہ آیت نمبر 83 سورہ مائدہ کی آیت، اس میں اللہ نے جو یہ تعریف بیان کی، جو یہ قصیدہ پڑھا، یہ منقبت بیان کی، یہ کس مسلم کی تعریف ہے؟ یہ کس مومن کی تعریف ہے؟ یہ کس عبادت گزار کی تعریف ہے؟ یہ کس قاری قرآن کی تعریف ہے؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کسی مسلم کی تعریف نہیں ہے، اس وقت تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایک غیر مسلم کی تعریف ہے۔ میں کہوں گا پالنے والے یہ کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ حبش نے اس وقت تک کلمہ پڑھا نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دیں، آ جائیں قبلہ تشریف لے آئیں، صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیں بس سب سے اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، بھائی بادشاہ حبش نے، نجاشی نے اس وقت تک کلمہ پڑھا نہیں تھا، احکام شریعت پر عمل کیا نہیں تھا، مگر قرآن اس کی تعریف کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے کس بنیاد پر تعریف ہے؟ کلمہ پڑھا نہیں، تعریف کیوں؟ احکام شریعت پر چلا نہیں، تعریف کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت کہا نہیں، تعریف کیوں؟ یہ قرآن ایک غیر مسلم کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ آواز آئے گی، اللہ کا مزاج سمجھو، یہ جو اس کی تعریف ہے تو یہ شریعت کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کی شرافت کی بنیاد پر ہے۔ بھئی یہ جو بادشاہ حبش کی تعریف ہوئی، یہ شریعت کی بنیاد پر تعریف نہیں ہوئی ہے، یہ شرافت کی بنیاد پر تعریف ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نظر میں غیر مسلم بھی شریف ہو تو قابل عزت ہوتا ہے۔ بھئی چاہے جیسے سنیے گا، اللہ کی نظر میں غیر مسلم بھی شریف ہو تو قابل عزت ہوتا ہے، اور مسلمان بھی خبیث ہو تو قابل لعنت ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ ہوتا ہے جذبہ شرافت۔ یہ قرآن سنایا میں نے آپ کو، آیت سنائی میں نے آپ کو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بادشاہ حبش کی جو تعریف شرافت کی بنیاد پر ہوئی تو اس نے کیا مظاہرہ شرافت کیا تھا؟ اس کی شرافت کیا تھی؟ کہ شرافت یہ تھی کہ 70 لوگ اس کے ملک میں پناہ لینے گئے، دشمنوں سے بچنے کے لیے پناہ لینے گئے، اور اس نے پناہ دے دی۔ یہ 70 لوگ تھے کون؟
کا مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ امت محمد. اس نے امت محمد کو پناہ دی، امت محمد کو پناہ دی. بھئی اب تک جو پڑھا وہ ایک طرف، اس نے امت محمد کو پناہ دی. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا جو امت محمد کو پناہ دے، اللہ کی نظر میں اس کا اتنا مرتبہ ہے، تو جو محمد کو پناہ دے اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس سے جناب ابو طالب کا مرتبہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جو امت کو پناہ دے اس کی یہ عزت ہے. تو جو پیغمبر کو پناہ دے چکا ہو، جس کے سائے میں پیغمبر اسلام رہے ہوں، ان کا کیا مرتبہ رہے گا؟ تو عزیزان گرامی، شرافت کی بڑی اہمیت ہے. جذبہ شرافت اللہ صرف احکام شریعت نہیں دیکھتا ہے، احکام شریعت کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہے کہ جذبہ شرافت ہے کہ نہیں. دیکھیں، جذبہ شرافت کے لیے آپ یہ واقعہ ہو سکتا ہے آپ کی نظروں سے گزرا ہو کہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت سے پہلے ایک بڑا نیک بادشاہ اور گزرا تھا ایران میں، جس کا نام تھا نوشیروان. اور اتنا نیک تھا، اتنا شریف آدمی تھا کہ اس کا ایک ٹائٹل مشہور ہو گیا اس کے نام کے ساتھ، نوشیروان عادل. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اس کا ٹائٹل ہی بن گیا تھا عادل. اپنی رعایا پر بڑا مہربان رہتا تھا. وہ بھوکوں کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مظلوموں کا خیال رکھنا، شریف آدمی تھا وہ. تو لوگوں نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ حضرت، جب نیکیوں کا اور غریبوں کی مدد کا اور تعلیم کو ترویج دینے کا اتنا ثواب ہے، تو وہ تو بڑا شریف آدمی تھا نوشیروان، وہ تو بڑا خیال رکھتا تھا لوگوں کا، مگر اس نے کلمہ پڑھا نہیں، آپ کا دور اس نے دیکھا نہیں. یہ بتائیے کہ اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ جنت جائے گا کہ جنت نہیں جائے گا؟ تو نبی نے فرمایا، سنو، وہ کلمہ نہ پڑھنے کی بنیاد پر جہنم جائے گا، لیکن شرافت کی بنیاد پر وہاں بھی عذاب سے بچ جائے گا. کیا سنایا بھائی؟ پوری توجہ سنیے گا. فرمایا وہاں بھی وہ عذاب سے بچ جائے گا. کہ کیسے؟ کہ اللہ اسے نیکیوں کے بدلے میں ایک ایسا پنکھا دے گا کہ جس کی ہوا سے جہنم کی آگ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. وہ جہنم میں رہے گا مگر جلے گا نہیں، وہ جہنم میں بھی رہے گا مگر جلے گا نہیں. اس کا مطلب شریف آدمی جہنم بھی چلا جائے تو جلے گا نہیں، اور خبیث آدمی کہیں بھی پہنچ جائے بچے گا نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، چونکہ مجلس ایک ایسی شخصیت کی ہے کہ جو اس میں بامسمہ جسے کہتے ہیں کہ جیسا نام تھا ویسا کردار تھا، جیسا نام تھا ویسا اخلاق تھا، جیسا نام تھا ویسی انہوں نے زندگی گزاری مرحوم شریف الحسن صاحب نے. تو یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نام کے مطابق کام کرے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ جذبہ شرافت بس آخری منزل ہے. جذبہ شرافت کی بڑی اہمیت ہے. اور میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں دو طبقے ہیں شرفاء کے، ایک وہ جو للہ کے دائرے میں آتے ہیں اور ایک وہ جو من اللہ کے دائرے میں آتے ہیں. اصحاب کہف للہ کے دائرے میں ہیں، بی بی آسیہ للہ کے دائرے میں ہیں، حبیب نجار للہ کے دائرے میں ہیں، مگر جناب ابو طالب من اللہ کے دائرے میں ہیں، جناب ختیجہ من اللہ کے دائرے میں ہیں. اب اگر اس پہ میں نے نہ پڑھا تو میری گفتگو ادھوری ہو جائے گی. بس آخری بات ہے، بی بی ختیجہ آتی ہے من اللہ کے دائرے میں. بھائی گود ابو طالب کی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے پناہ دی. دولت بی بی ختیجہ کی، آواز دے رہی ہم نے آپ کو غنی بنایا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہم نے فرمایا ہم نے آپ کو غنی بنایا. یہ ہے بی بی ختیجہ. ان کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. اس کا مطلب زوجہ ہونا اور ہے اور بی بی ختیجہ ہونا اور ہے. بہت توجہ سنیے گا. زوجیت کی معراج کیا ہے؟ زوجیت کی معراج یہ ہے کہ ازواج رسول کے لیے قرآن میں لفظ آیا ام المومنین، مومنین کی ماں. تو عزیزان گرامی، بے شک جناب ختیجہ سب سے زیادہ حقدار ہیں اس لقب ام المومنین کی. بہت توجہ سنیے گا. لیکن جناب ختیجہ کا مرتبہ اس لقب سے بھی بلند و بالا ہے. آپ اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ ہماری زبان محدود ہے.
ہم ماں کے لیے چند لفظ رکھتے ہیں، یا تو ماں کو ماں کہتے ہیں یا اماں کہتے ہیں. ہمارے دامن میں، ہماری زبان کی دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں قرآن میں ماں کے لیے دو لفظ آئے ہیں. ایک لفظ آیا ہے لفظ اور ایک لفظ آیا ہے لفظ والدہ. بہت توجہ سنیے گا، ایک لفظ ہے لفظ اور ایک لفظ آیا ہے لفظ والدہ. کی جمع امہات، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ امہات کے دائرے میں خالی ماں کو عربی زبان میں نہیں کہا جاتا، خالہ کو بھی کہتے ہیں، پھوپھی کو بھی کہتے ہیں، دادی کو بھی کہتے ہیں، نانی کو بھی کہتے ہیں. جیسے ہم اپنی زبان میں بھی خالہ کو خالہ امی کہتے ہیں، اپنی پھوپھی کو پھوپھی اماں کہتے ہیں، ویسے ہی عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے یہ کامن ہے. یہ لفظ دادیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ لفظ خالاؤں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ لفظ پھوپھیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن لفظ والدہ اور ہے. بھائی تو فرما رہے ہیں آپ، بھائی یہ لفظ والدہ نہ خالہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہ پھوپھی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہ دادی اور نانی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. کوئی پڑھا لکھا آدمی اپنی خالہ کو والدہ نہیں کہے گا. میں پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں، جاہلوں کے لیے تو آزادی ہی آزادی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی توجہ فرمائیے گا، پوری توجہ سنیے گا. آخری منزل ہے لفظ والدہ نہ خالہ کے لیے، نہ پھوپھی کے لیے، نہ نانی کے لیے، نہ دادی کے لیے. یہ لفظ والدہ صرف اس خاتون کے لیے آتا ہے جو ذریعہ ولادت بنی ہو، جس کے شکم میں ہم 9 مہینے رہے ہوں، وہی والدہ کہلائے گی. جو ہمارے جنم کا سبب بنی ہو وہی والدہ کہلائے گی. جو ذریعہ ولادت بنی ہو وہی والدہ کہلائے گی. اور یہ والدہ کا مرتبہ امہات سے بلند ہے. ہونا اور ہے قرآن کی نظر میں، اور والدہ ہونا اور ہے. ہم بولتے ہیں اردو، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ عزت ماں کے لیے، خدمت ماں کے لیے، احترام ماں کے لیے. لیکن آپ قرآن سے پوچھئے، جب قرآن نے ماں کے فضائل بیان کیے تو لفظ کے ساتھ بیان کیے یا لفظ والدہ کے ساتھ بیان کیے؟ بھائی پوری توجہ سنیے گا. تو جب آپ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن آواز دے گا بالوالدین احسانا. کیا سنا آپ نے؟ ارے بھائی پوری توجہ سنیے گا، بالوالدین احسانا. قرآن کہہ رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اس کا مطلب نیکی ہے تو والدہ کے لیے، احترام ہے تو والدہ کے لیے، تعظیم ہے تو والدہ کے لیے، خدمت ہے تو والدہ کے لیے. قرآن نے لفظ والدہ کے ساتھ بتایا ہے ہونا اور ہے اور والدہ ہونا اور ہے. اب نبی کے گھر میں امہات تو بہت ہیں، مگر خدیجہ کے علاوہ والدہ کون ہے؟ صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد. اور یہ جو مراتب ہیں ان کے پیچھے فلسفہ وہی ہے کہ احکام شریعت کے ساتھ ساتھ جذبہ شرافت رکھنا ضروری ہے. جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، خاندانی اعتبار سے بہت بلند و بالا خانوادے کے فرد تھے. عزائے سرکار سید الشہداء میں ان کے خانوادے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، موتی پور سے لے کے رودولی تک. آپ حضرات بہتر واقف ہیں، اس پہ زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں. لیکن ان کا اپنا جو ذاتی کیریکٹر تھا، جو ذاتی کردار تھا، اس میں بھی اسم بامسمہ نام تھا شریف الحسن. تو خالی نام کے شریف نہیں تھے، کام کے شریف بھی تھے. دیکھیں 2 ذمے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق الناس. بہت سے لوگ حقوق اللہ میں تو بہت بلیو کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں اور حج کرنے چلے جا رہے ہیں، لیکن حقوق الناس کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں. جبکہ حقوق الناس یعنی بندوں کے حق کی ادائیگی اتنی ضروری ہے کہ جب تک بندوں کا حق ادا نہ کیا جائے اللہ اپنا حق بھی قبول نہیں کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی اسی لیے قرآن میں حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے. پیغمبر نے ایک دن فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نمازیں بہت پڑھی ہیں مگر ان کی نمازیں زمین پر ہیں، آسمان پر نہیں گئیں. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت سبب کیا ہے؟ تو کہا انہوں نے نمازیں تو بہت پڑھی ہیں مگر اس سواری کا انتظام نہیں کیا جو نماز کو آسمان پر لے جائے.
تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ سواری کون سی ہے، وہ کنوینس کیا ہے، وہ کیریئر کیا ہے جس کے ذریعے نماز آسمان پر جاتی ہے؟ تو فرمایا زکوٰۃ. فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز آسمان پر نہیں جاتی. یہ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے. ایک پیغام اور بھی ہے کہ جو فقیر کا حق غصب کرے جب اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو جو جناب امیر کا حق غصب کرے. عزیزو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. چنانچہ مرحوم کی زندگی ان دونوں حقوق کا آئینہ تھی. چنانچہ ہمارے رشدی میاں کے ذریعے بھی اور یوں ان کا کیریکٹر، ان کا کردار بڑا واضح ہے. یوں بڑی ریسپیکٹ فل جاب میں تھے، بینکنگ سے آپ کا تعلق تھا، یہاں سے ابراڈ تک انہوں نے پوری زندگی بڑی محنت کے ساتھ بہت رزق حلال اور رزق طیب کمایا ہے. لیکن پابندی، نماز کی پابندی، دیکھیے بہت کم افراد ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی. مرحوم کی شرافت نفسانی کا ایک تقاضا یہ تھا کہ انہوں نے جب نماز پڑھی تو ادا پڑھی. اچھا نماز قضا نہ ہو ادا ہو، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ نماز بر وقت ہو. نماز کا جو وقت ہے بھائی، بینک کا جو وقت ہوتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی پہنچ جائے تب بھی داخل نہیں ہو پائے گا، اور بینک بند ہونے کے بعد پہنچ جائے تب بھی فائدہ نہیں حاصل کرے گا. نماز کا بھی ایک وقت رکھا گیا ہے، اول وقت نماز کا حکم ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت آئے ویسے ہی مصلی کے اوپر آ جاؤ. تو مرحوم اول وقت نماز پڑھتے تھے. اور نماز فجر کے بعد جو حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو جب تک سورج نہ نکلے ڈوبنا نہیں، سونا نہیں. جب تک سورج نہ نکل آئے، طلوع آفتاب نہ ہو جائے، سونا نہیں. اس لیے کہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک کا وقت روزی اور رزق تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے. چنانچہ مرحوم ایک تو نماز بر وقت پڑھتے تھے اور پھر نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مسلسل قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے. اور یہ کرنے والے وہ افراد ہو جاتے ہیں کہ جن کی اپنے حق میں بھی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور دوسروں کے حق میں بھی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. اور پھر انسانی حقوق کے معاملے میں دیکھیے تعلیم، خود بھی تعلیم یافتہ خانوادے کے فرد تھے اور خود بھی تعلیم یافتہ تھے، لہٰذا انہیں تعلیم کی قدر و قیمت معلوم تھی. لہٰذا غریب طلاب کے لیے زندگی بھر انہوں نے بڑے کام کیے ہیں کہ وہ بچے کہ جن کی فیس ادا نہیں ہو سکتی یا جو کورسز میں فیس ادا نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی وہ ذمہ اٹھاتے تھے اور غریب طلاب کی علم کے معاملے میں بڑی مدد کرتے تھے. اور پھر خواتین کے لیے بھی دیکھیے محتاجی بہت بری چیز ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی کا محتاج ہو. خود مختار ہونا بڑا ضروری ہے. اور ہمارے معاشرے میں ظاہر سی بات ہے خواتین کو، اب تو خیر زمانہ بدل گیا، پہلے اتنے مواقع نہیں ہوتے تھے کہ وہ خود مختار ہوں، لیکن خود مختار ہونا ضروری ہے. اپنے سیلف ڈیپینڈ جسے کہتے ہیں سیلف ڈیپینڈ ہونا، تو وہ خواتین کو سیلف ڈیپینڈ بنانے کے لیے بڑے کام کرتے رہتے تھے. کہیں اگر کوئی پڑھی لکھی خواتین نہیں ہیں تو ان کے لیے سلائی مشین کا انتظام ہو، اگر پڑھی لکھی بچیاں ہیں تو ان کے لیے کمپیوٹر کا انتظام کرنا اور کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے مدد کرنا، یہ ان کی پوری زندگی کا خاصہ تھا. اور پھر اپنے گھر میں بھتیجوں کے لیے بہترین چچا تھے، بیٹے کے لیے بہترین باپ تھے، رشتہ داروں کے لیے بہترین رشتہ دار تھے. اللہ درجات بلند کرے اور ان کے فرزند کو توفیق صبر عطا فرمائے. ان کے بھتیجے رشدی میاں صاحب و تمام افراد کو توفیق صبر دے. دیکھیے باپ بہت بڑا سایہ ہوتا ہے. میر انیس نے کہا کہ سایہ پدر کا سایہ لطف الہ ہے، زندہ اگر ہے باپ پسر بادشاہ ہے. جب تک باپ زندہ رہتا ہے تو پسر بادشاہ رہتا ہے. بہرحال ان کے فرزند سے میں کہوں گا، رشدی میاں ان کے تمام اعزاء و اقارب سے کہوں گا کہ غم تو بہت بڑا ہے، مگر آپ دیکھیں اتنا بڑا مجمع آپ کے غم میں شریک ہے. یہ بھی ایک شرافت کا جذبہ ہوتا ہے کہ کسی کا باپ دنیا سے جائے تو لوگ تعزیت دینے آتے ہیں، مگر کربلا میں اس شرافت کے قانون کو پامال کر دیا گیا. مجمع تو آ رہا تھا مگر کوئی تعزیت کے لیے نہیں آ رہا تھا. کوئی بیٹے کے گلے میں توق پہنانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی پیروں میں بیڑیاں پہنانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی 4 برس کی بچی کے تماچے لگانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی خیموں میں آگ لگانے کے لیے آ رہا ہے. بھائی میں ان کے فرزند سے کہوں گا کہ یقیناً باپ کا صدمہ بہت بڑا ہے، مگر آپ کو اس مجلس کے بعد بڑا سکون مل جائے گا کہ ہمارا عزت دار باپ دنیا سے گیا اور اسے عزت
इज़्ज़तदार मौत नसीब हुई और इज़्ज़तदार अफराद ने आके ताज़ियत पेश कर दी। ये अजीज़ों उनकी शराफत का एक इनाम है जो इस वक्त दिया जा रहा है, और कब्र में जो अहले बैत की तरफ से अल्लाह की जानिब से मिलेगा वो और है। आप सब्र के लिए सिर्फ करबला को देखें कि जहाँ के ऊपर बादे कत्ले शाह आदा का बढ़ा ये हौसला, घर जला के खाक कर डाला रसूल अल्लाह का, शाम या बस्तंद बाजू ज़ैनबो कुलसूम रा, तौक़े आहंदर गुलूए सैयद सज्जाद रा। अरे करबला में शराफत के कानून भी पामाल कर दिए गए। ये बात मैं कई मजलिसों में पढ़ चुका हूँ। देखिए, कुछ शरीयत के कानून होते हैं, कुछ शराफत के कानून होते हैं। शरीयत पर तो वो अमल करता है जो कलमा पढ़ता है, लेकिन शराफत पर हर वो मजहब का आदमी अमल करता है जिसके दिल में जज्बा शराफत मौजूद होता है। अगर आप मुतवज्जे हो गए तो रोने को बहुत होगा। देखिए, एक शराफत का मंजर, वैसे अल्लाह न करे कभी ये मंजर नजर आए, लेकिन कभी ना कभी ये मंजर जरूर नजर आता है कि हम हाईवे पे चले जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, बसें रुकी हुई हैं, कारें रुकी हुई हैं, भीड़ लगी हुई है। हमने पूछा क्या हुआ, कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई कुचल के मर गया है। अब एक्सीडेंटल लाश देखना हर एक के बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका मिले तो आप दिल पर हाथ रख के देखिएगा कि वहां पर मजहब का मामला नहीं रह जाता कि मरने वाले का मजहब क्या है, मरने वाले का रिलीजन क्या है, मरने वाले का धर्म क्या है। वहां पर आपको एक शराफत का कानून नजर आएगा कि लाशा किसी का हो, लेकिन 5 मिनट नहीं गुजरते कोई जाता है और दौड़ के एक चादर ला के लाशे पर डाल देता है। भाई ये शराफत का तकाजा है कि लाश किसी की हो मगर उसे चादर उड़ा दी जाए। हाय मेरा हुसैन गरीब, हाय जहरा का लाल, हाय नबी की गोद का पाला, हाय अली का लखते जिगर, हाय हसन का मजलूम भाई। अरे वहां कैसा चादर डालना, वहां तो कोई अमामा लिए जा रहा है, कोई कुर्ता लिए जा रहा है, कोई कमर का पटका खोल के लिए जा रहा है। एक बहन दरे खेमा से आवाज दे रही है, ओ बिसरे साथ, अरे मेरा माजाया ज़बह किया जा रहा है। बस अजीजों, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। 2-4 मिनट मजलिस तमाम है। देखिए, अभी मजलिस से कब्ल मरसिया हो रहा था, और ये बड़ी ज़रूरी शय है, इसलिए कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के यहाँ जब मजलिसें होती थी तो मरसे ही पढ़ने के लिए बुलाए जाते थे। और ये एक अजीब बात है, चूंकि ये मासूमों की ख्वाहिश है। कभी छठे इमाम पूछते थे, अबू अम्मारा हमारे जद के लिए कोई मरसिया कहा। कभी जनाब देबिल से 8वें इमाम पूछ रहे, कोई मरसिया कहो तो सुनाओ। यही वजह है कि मरसियों में अजीजों एक एक मिसरे में वो दर्द है कि हम 10 मिनट में वो कैफियत नहीं पैदा कर पाएंगे जो एक मरसिए का एक बंद। अभी आप सुन रहे थे कि मकाम हु का था जिस जान निगाह मुड़ती थी, हुजूर के दरे दौलत वक़ात उड़ते थे। यही शहर लखनऊ है। मैं आपको सिर्फ चंद मरसिए के बंद सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इतना अर्ज करूं, आप लोग वाकिफ होंगे, बहुत से अफराद जाते भी रहते होंगे। ये जो शिया ओल्ड बॉयज़ है, इसमें एक मरसिया खानी का अशरा होता था, और हिंदुस्तान के बड़े मशहूर मरसिया गो हजरात आते थे और मरसिया पढ़ते थे तहतुल लफ्ज़। वहीं हमारे एक बुजुर्ग थे हाफिज़ अली साबिर साहब, जो उसके मुंतज़िम थे, उन्होंने वाक़या बयान किया था कि 1984 में मुहज़्ज़ब साहब लखनवी, कौन वाकिफ़ नहीं है उनसे, फिर मुहज़्ज़बुल लुग़ात वाले, उन्होंने एक मरसिया कहा। वो 8 मुहर्रम को मरसिया पढ़ा। उमूमन ये होता था कि वो मजलिस 12 बजे ख़त्म होती थी, लोग ज़ोहर की नमाज के लिए घर चले जाते थे, और बाद में दीगर मजलिसें जिसमें मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला नाज़मिया अरबी कॉलेज में अशरा पढ़ते हैं, वहाँ आ जाते थे। लेकिन वो एक अजीब मजलिस हुई, अजीब मरसिया पढ़ा मुहज़्ज़ब साहब ने कि लोगों की हालत गैर हो गई, और कोई घर नहीं गया, मस्जिद गए, नमाज पढ़ के वहीं रोते रहे। और फिर 2 बजे मजलिस होती है नाज़मिया अरबी कॉलेज में, वहाँ 2 बजे जब लोग आए तो लोगों की आंखों से आंसू जारी थे, आहें बुलंद थी। तो ऐसी कैफियत देख के हमीदुल हसन साहब ने भी मजलिस में फ़ज़ाइल नहीं पढ़े, वो मसाइब ही पढ़े, इसलिए कि कैफियत ही और थी। लोग रोना चाह रहे तो उन्होंने ही मसाइब पढ़े। अब वो पूरा मरसिया तो रुजदी भाई मुझे याद नहीं है, मुझे 2 मिसरे याद हैं कि उन्होंने जनाब अब्बास का मरसिया नज़्म करते करते कि जब जनाब अब्बास सूखा मशकीज़ा लेके नहर के किनारे पहुँचे तो गौर से दरिया को देखने लगे। अब दरिया को देख के जनाब अब्बास क्या सोच रहे थे, मुहज़्ज़ब साहब ने नज़्म किया कि पानी से इसलिए थी निगाहें लड़ी हुई, पानी से इसलिए थी निगाहें लड़ी हुई, अरे दरिया में सामने थी सकीना खड़ी हुई। अल्लाह,
پانی سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، دریا میں سامنے تھی سکینہ کھڑی ہوئی، دیکھیں کیا کیفیت پیدا ہو گئی۔ میرا جی چاہتا ہے مرحوم کے اصال ثواب کے لیے میں مرثیے کے چند بند سنا دوں کہ ایک طرف بی بی زینب کری ہو عمر سعد، ارے میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، اور دوسری طرف چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے سے دم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمیں پر سر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، حسس کی خیام کی جانب کبھی نظر، گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے، کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بھل گرے، جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا ہوا محمدہ، اب کون ہے جو حق رفاقت کرے ادا، یہ گہرے گہرے زخم یہ عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین رہتا ہے خاک پر، ارے بی بی پہنچی آندا اخی، ارے کیا تو میرا بھائی ہے، تیرا کرتا کہاں گیا، تیری کمر کا پٹکا کہاں گیا، لکھا ہے کہ کوئی کرتا لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا لے گیا، ایک ملعون تھا جمال، جناب مختار نے جب اس سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا، اس نے کہا جب میں لاش حسین پر پہنچا تو نہ کرتا تھا نہ کمر کا پٹکا تھا، کہ میں نے دیکھا زخمی ہاتھوں میں ایک انگوٹھی تھی، کہ میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی، کہ جب انگوٹھی نہ اتری میں نے خنجر نکالا، اگلی کو کاٹنا شروع کیا، ایک بی بی کی آواز ہے ارے جمال میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میرے لال نے تیرا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات ایک مرتبہ پھر سے سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید شریف الحسن صاحب زیدی ابن سید محمد احمد زیدی صاحب کی روح کو اصال ثواب کر دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید الوصیین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، ایہا المدفون فی ارض طوس، السلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک
وجعلنا من انصارك وأعوانك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات علی محمد وآل محمد.